ਜੇ ਮਾਵਾਂ ਬਿਨਾ पेके नहीं होंदे ते सस्सां बिना सोहरे नहीं होंदे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें जी। इस वक्त मैं हूँ किचन में और बना रही हूँ खाना, और खाना बनाने की मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी है क्योंकि मैंने जाना है अपनी अम्मी की तरफ, अपनी सिस्टर से मिलने, अपने बहन भाइयों से मिलने। तो 1 महीने के बाद मैं अपने मायके जा रही हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं अपने मायके भी नहीं गई, और किचन में पड़ा हुआ बहुत ज़्यादा गंद, क्योंकि मुझे एक नहीं 3-3 डिश बनानी है। एक तरफ तो मैं अरबी गोश्त बना रही हूँ, और दूसरी तरफ मुझे बनाना है चिकन पुलाव, और साथ में बनाना है चिकन शोरबे वाला, यानी कि सालन अलग से बनाना है चिकन का, और एक हांडी अलग से बनानी है गोश्त और अरबी की, और साथ में बनाना है पुलाव, साथ में सलाद बनानी है। और मैं किचन में कर रही हूँ काम। पिछले 1 महीने से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, उसकी वजह से मैं अपने मायके नहीं जा सकी, और मुझे बार-बार इस बात का ख़्याल आता रहा कि मेरी मदर होती तो वो मुझे बुलाती कि मेरी बेटी तबीयत ठीक नहीं है, आके 3-4 दिन रह जाओ। या मेरी सास होती तो वो मुझे बिस्तर से पाँव ना नीचे उतारने देती, और मेरे पास दोनों ही मौजूद नहीं हैं। अपनी मदर तो मैंने देखी है, उन्हें तो अभी 3 साल होने वाले हैं उनकी डेथ को, और सास मैंने अपनी देखी ही नहीं हुई, लेकिन मैंने उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें सुनी हैं कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मेरी जेठानी कहती हैं कि जब मेरे बच्चे स्कूल जाने लगे तो मेरी सास ने मुझे गाड़ी लेके दी थी। तो ज़ाहिर सी बात है, ये अच्छी सासें ही इस तरह की सहूलतें अपनी बहुओं को देती हैं। जी, चिकन ये गोश्त है जो मैं भून रही हूँ, और चिकन की हांडी अभी मैंने चूल्हे पे चढ़ानी है। और मैं ग्रेवी अच्छी बनाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पतला शोरबा नहीं रखती हूँ गोश्त का, मुझे पसंद नहीं है। बहुत ज़्यादा पतले शोरबे के साथ रोटी खाई नहीं जाती, और मेरे हस्बैंड खाते हैं रोटी, लेकिन वो याद करते हैं पतले से शोरबे को कि बड़ा पतला सा शोरबा बनाया जाता है और वो मज़े का लगता है, लेकिन रोटी के साथ अच्छा नहीं लगता, या तो वो नान के साथ अच्छा लगता है। मैं इसी टाइप की हांडी जो है वो बनाती हूँ। सम टाइम कह देते हैं हांडी चूल्हे पे पड़ी हो तो सिर्फ भून के ही गोश्त उतार लो, तो मैं इसी तरह भून के गोश्त उतार लेती हूँ। दूसरे चूल्हे पे मैंने डाली है अरबी। अरबी मैंने डाली है, मैंने मसाला बनाया था चिकन का, तो उसके लिए उसमें थोड़ा सा मेरा जो ऑयल था वो एक्स्ट्रा था, बच गया था, मैंने उसी में अरबी डाल दी है। और ये थोड़ी सी हो जाएगी गोल्डन सी, लाइट सी, तो फिर मैं इसको इसमें से निकाल के तो गोश्त में ऐड कर लूँगी। इंस्टीट्यूट से मैं वापस आई तो वैसे ही 2 बज चुके थे। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर दिया कि 3 खाने बना के जाने हैं। वो बाज़ारी खाना खाना पसंद नहीं करते हैं, घर का खाना खाते हैं, तो इसलिए मैंने जब भी अम्मी की तरफ जाना हो और 1 दिन रहना हो और नेक्स्ट डे वापस आना हो, तो मैं इसी तरह कम से कम 3 डिश बना के जाती हूँ डिशेज़, ताकि वो बाद में इत्मीनान और सुकून से खाना खा लें। उन्हें खाने की किसी किस्म की कोई दिक्कत और कोई परेशानी ना हो। सोचा तो ये था कि इंस्टीट्यूट गई हूँ और वापस आके थोड़ी देर सो जाऊँगी, सो के रिलैक्स होके उठूँगी और खाना खा के आराम से चली जाऊँगी, क्योंकि एक खाना तो मैं चूल्हे पे चढ़ा चुकी थी, और अब बाकी की डिश जो है वो साथ में बनानी है। किचन का काम करना है। आज मैं आपको कोई रेसिपी नहीं सिखाने वाली, सिर्फ मैं अपनी जो रूटीन है, जिस दिन मैं मदर की तरफ जाती हूँ वो रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि उस दिन कितने ज़्यादा काम होते हैं मेरे करने वाले, जो मैंने करने होते हैं, और मुझे होता है कि मैं थोड़ा जल्दी निकलूँ, ताकि अगर कहीं जाना हो, कोई काम पेंडिंग पड़ा हो, तो ज़ाहिर सी बात है बहुत से काम हम लोग अपने मायके लेके जाते हैं। बाज़ार जाना होता है, कुछ चीज़ें लेनी होती हैं, कुछ सामान होता है, कुछ ना कुछ करने कराने वाले काम पड़े होते हैं, वो भी करने होते हैं, तो ये कोशिश होती है कि हम जल्दी निकलें। तो बहुत से काम फिर जब नए सामने आ जाए ना, तो फिर थोड़ा-सा झटका लगता है कि ये काम भी अभी मैंने करने थे। तो मुझे था कि अब किचन की सफाई एक बार ही होगी, जब सारा खाना रेडी हो के मैं बाउल्स में निकाल लूँगी, तो उसके बाद मैं किचन की शेल्फ़ वगैरह, किचन का चूल्हा, सब कुछ अच्छे तरीके से साफ़ कर दूँगी। तो आप लोग गंद को फ़िलहाल इग्नोर करना, ये ना सोचना कि बीबी किचन विच कितना गंद पा के खड़ी है। ऐसा आपने हरगिज़ भी नहीं सोचना, क्योंकि काम हो रहा है, कटिंग हो रही है, नए सिरे से फिर से मैंने सारा मसाला जो है वो बनाया है कि मुझे
ہانڈی اور بنانی ہے، چاول جو ہیں وہ بھگو کے رکھے ہیں، چکن فریزر میں سے نکالا ہے وہ بھگویا ہے، اور میرا جو گرم مسالہ تھا گھر کا وہ ختم ہوا ہوا تھا، مجھے 3 ہانڈیوں میں ڈالنا تھا، تو میں جو گرم مسالہ ہے وہ عموماً موسٹلی گھر میں ہی گرینڈ کرتی ہوں، میں بازار کا پسا ہوا مسالہ یوز نہیں کرتی، میں مسالے ویسے بھی زیرہ ہو سکا دھنیا ہو میں گھر میں ہی پیستی ہوں، میں بازاری مسالے نہیں لے کے آتی، کبھی مجبوری ہو نہ ملے کہیں سے تو پھر مجھے لینا پڑتا ہے۔ یہ جی میں نے بھنائی کی ہے بہت اچھے طریقے سے، اس طرح ویسے میں بھنا ہوا گوشت بناتی ہوں جتنے اچھے طریقے سے میں گوشت کو بھونتی ہوں، کہ ذرا سی بھی کسی مسالے کی تھوڑی سی بھی وہ ایک کچا پن سا رہ جائے تو میرے ہسبینڈ ویسے ہی کھانا کھانا پسند نہیں کرتے، کھانا کھانے میں بڑی چوزی سے اور تھوڑا سا نخرہ ہے ان میں کہ نہیں ایسا نہیں، میں نے ایسا کھانا کھانا ہے، تو اس لیے مجھے بہت کیئر کر کے کھانا بنانا پڑتا ہے کہ کھانا بالکل پرفیکٹ ہو، جو ان کی معیار کے مطابق ان کے سٹینڈرڈ پہ پورا اترے کہ ہاں جی میں نے یہ کھانا کھانا ہے۔ تو آج ان کی بھرپور فرمائش پہ میں نے شوربہ تھوڑا سا پتلا رکھا ہے، ورنہ میں تھوڑا گاڑھا شوربہ پسند کرتی ہوں، وہ مجھے مزے کا لگتا ہے روٹی کے ساتھ۔ تو اب دوسری سائڈ پہ میں نے نکالی ہے عربی، تو اس میں میں نے رکھ دیا ہے چکن، اور اب میں نے ڈالے ہیں سارے مسالے، مسالہ میں گرینڈ کر چکی ہوں، جیسے ہی میں چکن کی بھنائی کر لوں گی تھوڑی سی تو میں نے اس میں مسالہ ایڈ کر دینا ہے۔ میرا کھانا بنانے کا یہی طریقہ ہے، کیونکہ میری میاں کو ہانڈی میں تیرتے ہوئے پیاز اور ٹماٹر سے سخت قسم کی نفرت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے مسالہ نظر نہیں آنا چاہیے، تو میں مسالے کو بھون کر گرینڈ کر لیتی ہوں اور دوبارہ ایک بار پھر سے مسالہ بھون لیتی ہوں۔ یہ میرا کھانا بنانے کا، سالن بنانے کا طریقہ ہے، شوربے والا بناؤں چاہے بھنا ہوا بناؤں۔ چکن میں نے الگ سے بھوننا ہے، مسالہ بھون کے ایک بار اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کرنا ہے، بلینڈ کر کے پھر دوبارہ سے بھوننا ہے اور پھر اس میں پانی ایڈ کرنا ہے۔ تھوڑی سی محنت ہوتی ہے بھنائی میں، لیکن یہ ہے کہ ایسے سالن بہت مزے کا بن جاتا ہے، اور پریشر کوکر میں بالکل بھی یوز نہیں کرتی ہوں، مجھے جتنا بھی ٹائم لگے کھانا بنانے پہ میں لگاتی ہوں کھانا بنانے پہ ٹائم۔ تو سم ٹائم جب اس طرح میری طبیعت اپسیٹ ہو، خراب ہو، تو مجھے اپنی ساس بہت زیادہ یاد آتی ہیں، کہ اگر وہ ہوتی تو مجھے تھوڑی سی ہیلپ ملتی ان سے، گھر کی بہت ساری چیزیں جو ہے بیٹھے بٹھائے کام جب بڑے موجود ہوں۔ میری نیبر میں رہتی ہیں، میری ایک نیبر ہیں بہت اچھی، ان کی سانس ہے، وہ اکثر بیٹھ کے کبھی صفائی والی سے صفائی کروا رہی ہوتی ہیں، کبھی واشنگ مشین کے پاس بیٹھی کپڑے دھلوا رہی ہوتی ہیں، تو مجھے دیکھ کے سم ٹائم ہوتا ہے کہ بڑے جب گھر میں ہوں تو کتنی چیزیں ہوتی ہیں جو سمٹ جاتی ہیں، بہت سارے کام جو ہوتے ہیں وہ ہو جاتی ہیں، اور رشتوں میں ویسے بھی محبت جو ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے۔ وہ گھر کو جوڑنے کے لیے، فیملی کو جوڑنے کے لیے بڑوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جہاں پر ماں بیٹھی ہو وہاں پر سب آ کر بیٹھتے ہیں، سب بہن بھائی، چاہے ایک دوسرے سے ناراض ہو، روٹھے ہوں، چاہے ان کی جتنی مرضی لڑائی ہو، لیکن ماں کے کمرے میں آ کے سب نے اکٹھے ایک ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ساس کا بھی ایک روب، ایک دبدبہ آتا ہے سب کے ساتھ، اور میں نے اپنی ساس کی جتنی تعریفیں سنی ہوئی ہیں سب سے، سب نیبر سے، سب رشتہ داروں سے، تو جب ساس ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے زیادہ رشتہ دار آتے ہیں، زیادہ نیبر میں رہنے والے بھی لوگ زیادہ آتے ہیں، تو مجھے کبھی کبھی بہت زیادہ اکیلا پن اور بڑا یہ عجیب سا فیل ہوتا ہے کہ واقعی میں بڑوں سے سچ کہا جاتا ہے کہ ایک برکت ہوتی ہے، ایک رحمت ہوتی ہے ان کے ساتھ۔ میں اپنے مائکے بہت کم دنوں کے لیے جاتی ہوں رہنے کے لیے، یعنی کہ ایک رات کے لیے اسٹے کیا اور واپس آ گئے، میں کبھی 10-15 دن رہنے کے لیے نہیں گئی۔ یہ سہولتیں ان بہوؤں کو ملتی ہیں جن کی ساس موجود ہوتی ہے، کہ ساس ہے گھر میں پیچھے، وہ سب کچھ دیکھے گی، سنبھالے گی، چلو جی بہو جا رہی ہے میکے میں 10 دن رہنے کے لیے، 15 دن رہنے کے لیے، بچوں کو چھٹیاں ہیں چلیں جی، سب بچے بھی ساتھ میں جا رہے ہیں اپنی نانی کا گھر انجوائے کرنے کے لیے۔ تو یہ پڑے ہیں جی ڈھیروں ڈھیر کپڑے جو کہ ابھی پریس ہونے ہیں، اور یہ سب کام سمیٹنے کے بعد ہونے کے بعد ہی میں نے گھر سے باہر نکلنا ہے اور اپنے میکے کے لیے روانہ ہونا ہے۔ تو اب میں نے پلاؤ بنانے کی تیاری شروع کی ہے، کیونکہ چکن میں تو میں پانی ڈال کے اس کو چولہے پہ رکھ چکی ہوں اور ہانڈی میری بن چکی ہے، اور یہ میری پتیلی کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، یہ بہت زیادہ بریک ڈانس کر رہی ہے، اور مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرے اوپر گر جائے۔ پہلے تو میں نے موبائل پکڑ کے ویڈیو بنانے کی کوشش کی، لیکن جب اس نے زیادہ ہی بریک ڈانس کیا تو میں نے کہا کہ نہ بابا نہ،
یہ اسی طرح ٹھیک ہے تھمی ہوئی ہے، بہت مشکل ہو رہا تھا اس کو پکڑنا. میں نے کہا اس کو الٹا رکھ کے نا تو اچھے طریقے سے اس کی نا اس کو واش کروں گی اچھے طریقے سے رگڑ رگڑ کے. پتہ نہیں کیا ہے کہ جو یہ چولہے پہ ٹک نہیں رہی ہے. یہ تھوڑی سی بڑی ہے پتیلی تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا زیادہ بنا رہی ہوں پلاؤ تو میں اس میں بنا لیتی ہوں. اور ساتھ ساتھ میں امی کی طرف جانے کی تیاری. امی کی طرف جانے کی تیاری بہت زیادہ تو نہیں ہے، ظاہری بات ہے. ڈریس چینج کرنا ہوتا ہے، شاور لینا ہوتا ہے. یہ جی میں نے رکھا ہے گرم مسالہ کیونکہ سب ہانڈیاں میری تیار ہو رہی ہیں، فائنل ہو رہی ہیں، اور مجھے چاہیے گرم مسالہ سب میں ڈالنے کے لیے، ایڈ کرنے کے لیے. اس کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے، یہ سب خواتین جانتی ہیں اور وہ لازمی رکھتی ہیں. یہ جی میں اس کو گرینڈ کر رہی ہوں، اور گرم مسالے کو توے پہ گرم کر لو تو یہ بہت اچھے طریقے سے گرینڈ ہو جاتا ہے، ورنہ اس کو گرینڈ کرنا بہت زیادہ باریک کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ جی جلدی کا کام ویسے ہی کیا کہتے ہیں شیطان کا. بہت جلدی تھی مجھے. دوسرا میری طبیعت میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی اتنی اچھی نہیں، میں میڈیسن کا استعمال کر رہی ہوں آج کل. تو بس آج سارے ہی کام اس سے الٹے ہو رہے ہیں. اور یہ جی فائنلی ہم ہو گئے ہیں تیار. اور میرے ہسبینڈ نے کہا تھا کہ جب تیار ہو جاؤ گی نا تب مجھے بتانا، پھر میں تمہیں چھوڑ آؤں گا. اور میں کل سے انہیں کہہ رہی تھی کہ میں نے کھانا ہے فلودہ، امبالہ سے مجھے فلودہ لے کے دے. اور وہ مجھے بار بار ٹال رہے تھے کہ جب تمہیں چھوڑنے جاؤں گا تبھی کھلاؤں گا. میں نے جی اپنے لیپ ٹاپ کے لیے بیگ لیا تھا، اسی لیپ ٹاپ کے بیگ کے اندر بلاگنگ کرنی ہوتی ہے تو اس کا سامان بھی ہر وقت ساتھ ہونا چاہیے، چاہے آپ ایک رات کے لیے میکے جائیں. تو میں نے اپنا لیپ ٹاپ رکھا ہے اپنی ویڈیو سیدھی سودھی کرنے کے لیے، اور اسی کے اندر میں نے اپنا سوٹ رکھ لیا ہے کیونکہ اس میں اتنی سپیس موجود تھی. جب ایک دن کے لیے جانا ہے تو میں 2-3 الگ الگ سے بیگ کیوں لے کے جاؤں. تو میں نے اسی میں ایک سوٹ رکھ لیا تھا، اور اسی میں نے اپنی شارجر اپنی جو رپورٹس ہے میں ڈاکٹر کو دکھانا ہے میں نے وہ بھی رکھ لی ہیں اسی کے اندر. پہلے مجھے تھوڑا ہوا کہ میں دوسرا بیگ رکھوں، پھر میں سوچا میں دوسرا بیگ کیوں پکڑوں، ایک ہی بیگ کافی ہے. تو اس میں نے اپنا سامان رکھا اور پھر چیک کیا کہ کوئی چیز میری مس تو نہیں ہوگی. یہ لے جی ہم چل پڑے ہیں سفر پر. یہ ہمارا خوبصورت سا راستہ ہے. میں یہاں سے نا میرر اتنا اچھا نہیں تھا، میں نے اس راستے کی ویڈیو بنانی تھی. 2-3 بار ہم اس راستے پہ گئے ہیں، دونوں سائڈوں پر اتنے گھنے درخت ہے نا، اور اتنا مزے کا یہ روڈ لگتا ہے. یہ فیصل ٹاؤن والی سائڈ پر ہے روڈ، اور مجھے یہ روڈ بہت 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 زیادہ پسند ہے. یہاں سے جی ہم جائیں گے امبالہ ملک شاپ، اور وہاں سے ہم لیں گے رس ملائی. اور رس ملائی کہہ رہی ہوں جی ہم نے لیا تھا یہاں سے فلودہ. فلودہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اور امبالہ کا فلودہ مجھے بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے. تو یہ بھی ایک چھوٹی موٹی آؤٹنگ ہوتی ہے کہ آپ باہر نکلیں، فلودہ شلودہ کھائیں، اور پھر آرام سے چپ کر کے گھر واپس چلے جائیں. موسم اچھا ہو تو اچھے موسم میں یہ سب چیزیں بہت مزے کی لگتی ہیں. تو آج کل ویسے ہی بارشوں کا دن ہے، کبھی سردی کبھی دھوپ کبھی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگ جاتی ہیں. تو یہ جی ہم نے فائنلی فلودہ لیا، اور یہ میں جا کے کھاؤں گی سائرہ چودھری کے ساتھ. جی یہ میں جا کے کھاؤں گی سائرہ چودھری کے ساتھ. اور سارے ہی راستے خوبصورت لگ رہے ہیں، مگر وہ راستہ جو میکے کی طرف جاتا ہے نا وہ بیٹیوں کو بہت 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 زیادہ پسند ہوتا ہے. اور ہفتے میں کہتی ہوں کہ اگر 10 بار بھی بیٹیاں اپنے میکے جائیں نا تب بھی ان کے چہرے پہ اتنی ہی خوشی ہوگی جتنی مہینے یا 2 مہینے یا 3 مہینے کے بعد جانے میں ہوتی ہے. ظاہری بات ہے جہاں زندگی کا آدھا حصہ گزارا ہو وہ گھر وہ گلیاں وہ راستے اچھے کیوں نہیں لگیں گے. لیکن ان چیزوں کو ہسبینڈوں کو نہیں سمجھتے کیونکہ انہوں نے گھر نہیں چھوڑا ہوتا، گھر عورت چھوڑ کے آتی ہے. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اور جو میری ویڈیوز پہ آتے ہیں اچھے اچھے سے کمنٹ کرتے ہیں ان کا بہت 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 زیادہ شکریہ تہہ دل سے. اور جو فرسٹ ٹائم میری ویڈیو پہ آتے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور مجھے اگر آپ میری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے سپورٹ کریں. اللہ حافظ.